तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में बाइबल की तमाम किताबों का तफसीली मुतालिया पेश किया जाता है, पैदाइश से मुकाशवा तक, हर सोमवार से जुमा तक रोज़ाना की बुनियाद पर। हम अपने मुताले में पैदाइश की किताब के 15वें बाब तक पहुँचे हैं, जो कि बाइबल की पहली किताब है। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं खुदा के खादिम और अपने भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही स्टूडियो में मौजूद मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हम 15वें बाब तक पहुँचे हैं और मैं चाहूँगा कि आप आज के मजमून का इंतखाब करें। मैं अपने नाजरीन को ये याद दिलाना चाहूँगा कि ये बाब अब्राहम की जिंदगी के नए हिस्सों को पेश करता है, जिन्हें 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये 3 हिस्से उन अल्फाजों से जुदा किए गए हैं जो कि बाब 15 के शुरू में और फिर 22 बाब के शुरू में मौजूद हैं, जो कि दूसरे और तीसरे हिस्से के आगाज को पेश करते हैं। पहला हिस्सा बाब 11 की आखिरी आयत से शुरू होता है और 14वें बाब के इख्तिताम पर ख़त्म होता है, और इस हिस्से का उन्वान बुलाहट और ईमान है। सही। दूसरा हिस्सा 15वें बाब से शुरू होता है और 21 के इख्तिताम पर जाता है, और दूसरे हिस्से का उन्वान है वादा और उम्मीद, और तीसरा हिस्सा 22वें बाब के आगाज से शुरू होता है और हम यहाँ देखते हैं कि जिसका उन्वान है इम्तिहान और मोहब्बत। मतलब अब्राहम की जिंदगी को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत। ठीक है, इसका मतलब है कि ये दूसरा हिस्सा है और वादा और उम्मीद के ताल्लुक से है। मैं यहाँ कुछ आयात पढ़ना चाहूँगा, फिर आपसे सवाल पूछूंगा। जरूर। इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में अब्राहम पर जाहिर हुआ और उसने फरमाया, ए अब्राहम तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। अब्राहम ने कहा, ए खुदावंद खुदा, तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूँ और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की अली ज़र है। फिर अब्राहम ने कहा, देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी, और देख मेरा खानाजाद मेरा वारिस होगा। तब खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि जो तेरे सुलब से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर, और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी होगी। और वो खुदावंद पर ईमान लाया और उसने उसके हक में रास्तबाज शुमार किया। हर आयत का एक एक लफ्ज हमारी तवज्जो के लायक है। आपने बताया कि ये बाब अब्राहम की जिंदगी के दूसरे हिस्से का आगाज है, जो कि वादे और उम्मीद के ताल्लुक से है। यहाँ ऐसा लगता है कि अब्राहम को कुछ खौफ था, तो खुदावंद ने उसकी रहनुमाई कैसे की, इसके बारे में बताइए। जैसा कि हमने देखा कि खुदा ऐन वक्त पर अपनी मदद फराहम करता है। इससे पहले कि सदूम का बादशाह अब्राहम को मिलने आता, खुदा ने पहले मिलके सिदक की सूरत में जाहिर होकर रिहाई दी, जो कि मैं और रोटी लाया, और अब्राहम को ये कहकर बरकत दी कि खुदा ताला जो आसमान और जमीन का मालिक है, अब्राहम मुबारक हो। सदूम के बादशाह से मुलाकात के दौरान अब्राहम ने बहुत बड़े बड़े सबक सीखे हैं। यहाँ हम देखते हैं सदूम के बादशाह के साथ फतह के बावजूद अब्राहम अपने दुश्मनों की तरफ से क्या एक और सख्त जंग के दहाने पर नहीं था जो उसे दरपेश थी। वो बादशाहों से खौफजदा था, और अब्राहम को इस बात का सबसे ज्यादा खौफ था कि वो फिर मेरे खिलाफ इत्तेहाद करेंगे और अपनी शिकस्त का मुझसे भरपूर बदला लेंगे। जंग इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। सही। इसलिए खुदावंद यहाँ अब्राहम को बता रहा है कि तुम मत डर। ये कितने खूबसूरत और शानदार अल्फाज हैं जो अब्राहम के लिए नहायत अहम थे।
ابراہم مرد ایمان اور ایمانداروں کا باپ ہے۔ در حقیقت اس باپ کی 6 آیت میں اور پوری بائبل مقدس میں اس لفظ کا ذکر ہوا ہے۔ صحیح۔ تو ابراہام کی کافی حوصلہ افزائی کی گئی۔ بالکل، بے شک وہ مرد ایمان ہے، لیکن پھر بھی وہ خوف زدہ ہے۔ کون کہتا ہے کہ مرد خدا کو خوف نہیں ہوتا؟ ابراہم کو ان لفظوں کی بہت ضرورت تھی کہ مت ڈر۔ اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زبوروں میں خدا داؤد سے کہتا ہے کہ خوف نہ کر، اور داؤد بھی یہ کہتا ہے کہ میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ اور اسی طرح یوحنا جو خدا کو عزیز تھا، اسے بھی ان الفاظوں کی ضرورت تھی کہ خوف نہ کر، جب یوحنا قید میں تھا۔ یہ قابل غور ہے کہ خدا ابراہام کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا کہ اس کے پاس تربیت یافتہ اور مضبوط یعنی 318 مرد ہیں جو جنگ میں اس کی فتح کو یقینی بنا سکتے ہیں، یا یہ یاد نہیں دلایا کہ اس کے ساتھ عہد میں اہم لوگ ہیں جو اس کے ساتھ اتحاد کریں گے۔ لیکن خدا کہتا ہے میں تیری سپر ہوں۔ بھائی یوسف، کیا یہ ہمارے لیے یقین دہانی کا باعث نہیں جب خداوند خود ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور اپنی طرف توجہ دلاتا ہے کہ میں ہوں؟ یقیناً خدا کی حضوری یقین دہانی ہے، جیسے کہ داؤد کہتا ہے جس وقت مجھے ڈر لگے گا میں تجھ پر توکل کروں گا۔ اور زبور 23 میں داؤد کہتا ہے کہ میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ خدا کے سامنے رکھیں تو تمام خوف جاتا رہے گا۔ یہاں پر ہمیں ابراہام کے خدا کے ساتھ ملاقات کے 2 حقائق ملتے ہیں۔ یہاں ابراہام کو دفاع کی ضرورت تھی تو خدا نے اسے کہا میں تیری سپر ہوں۔ دوسری حقیقت، سدوم اور امورہ کے بادشاہ نے اسے بے شمار تحائف دینے کی پیشکش کی، لیکن ابراہام نے انکار کیا، اور خدا نے اسے بتایا کہ میں تیرا بڑا اجر ہوں۔ تو نے سدوم اور امورہ کے تحائف کھو دیے ہیں، اور میں ہی ہوں جو تجھے سب سے بڑے تحائف دوں گا، اور میں ہی تیرا سب سے بڑا اجر ہوں۔ داؤد موت کے سایہ کی وادی سے گزرتے کیوں نہیں ڈرا؟ اس کا جواب کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ ہم اپنی اور تمام دیکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کریں گے، اور خاص طور پر ان کی جو عرب ممالک میں ہے جہاں استحکام نہیں ہے، لیکن جان لے کہ خداوند خدا آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کہیں میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ابرام نے خدا سے کہا کہ دیکھ تو نے مجھے اولاد نہیں دی، اور کہا کہ میں خود تیرے ساتھ ہوں۔ اس کے باوجود ابراہم کہتا ہے تو نے مجھے کیا دیا؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اسے ایک بہت بڑا اجر دینے کا وعدہ کیا ہے، جبکہ ابراہم کے پاس پہلے سے ہی بہت زیادہ سونا تھا، لونڈیاں تھیں، سونا تھا، چاندی تھی، مال مویشی تھا، اور بہت سی چیزیں اس کے پاس باکثرت موجود تھیں، اسے ضرورت نہیں تھی۔ ابراہم اپنے سوال میں شدت سے ضرورت کا اظہار کرتا ہے کیونکہ وہ بے اولاد تھا۔ یہ نہایت اچھا جذبہ تھا جو خدا نے ابراہم کے اندر ڈالا تھا، اور یہی جذبہ خدا کے اندر بھی موجود ہے، بلکہ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہم عبرانیوں 2:10 میں پڑھتے ہیں، اور وہاں یہ لکھا ہے کہ خدا نے بہت سے بیٹوں کو جلال میں داخل کیا۔ یہاں خدا ابراہم کو یہ یقین دلا رہا ہے کہ میں تجھے یقین دلاتا ہوں کہ دمشقی علی ازر تیرا وارث نہ ہوگا، بلکہ خداوند ابراہم کی نسل کو آسمان کے ستاروں کی مانند کرے گا جس کا شمار نہ ہوگا۔ شکریہ۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ پانچویں آیت میں وہ کہتا ہے اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر، اور اگر ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن، اور اس سے کہا تیری اولاد ایسی ہوگی، اور وہ خداوند پر ایمان لایا اور اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ راست باز ٹھہرایا جانا کیا ہے اور اس کا ایمان سے کیا تعلق ہے۔ جی بھائی یوسف۔ یہاں پر 2 چیزیں خاص ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ آیت اپنی اہمیت کی بدولت نئے عہد نامے میں 3 مرتبہ دہرائی گئی ہے۔ رومیوں کے 4 باب میں، گلاطیوں کے 3 باب میں، یعقوب کے 2 باب میں اس کا ذکر ہے۔ یہاں ہم سیکھتے ہیں کہ راست باز ٹھہرایا جانا
ہمارے اعمال کے سر پر ہے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ صحیح۔ لکھا ہے وہ خداوند پر ایمان لایا اور ابراہم نے خداوند کا یقین کیا اور خداوند نے اسے راست باز ٹھہرایا، جس کا صاف اور واضح مطلب ہے کہ میرا ایمان جمع کروایا گیا اور جس کا عنوان ہے میں راست باز شمار کیا گیا ہوں۔ میں اپنے کاموں کی وجہ سے راست باز نہیں اور نہ ہی یہاں پر کوئی نیک ہے، اور اسی طرح یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ میری ساری راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے اور میں بادشاہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بہترین کام بھی ناپاک لباس کی مانند ہیں، تاہم جب میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں تو میرا یہ کام میرے لیے راست بازی گنا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایمان اور راست باز ٹھہرنے کے مضمون پر بات کی، اور یقین ہے کہ بائبل میں یہ راست باز ٹھہرائے جانے کا پہلا ذکر ہے، جی، اور ایمان اور بالکل۔ راست باز ٹھہرائے جانے کے تعلق سے 7 چیزوں کے بارے میں غور کریں گے۔ مجھے امید ہے آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے۔ تو یہ ہیں وہ 7 عناصر۔ جی بھائی یوسف۔ یہ 7 میں سے پہلا عنصر ہے راست بازی ٹھہرانے کا ماخذ۔ یہ نہایت شاندار ہے، یہ خدا ہے جو راست باز ٹھہراتا ہے۔ ذرا یہ تصور کریں، اگر کائنات کی سب سے بڑی عدالت کا خدا خود آپ کو راست باز ٹھہرائے تو پھر کون ہے جو خدا کے اس فیصلے کو رد کر سکتا ہے؟ یہ 7 میں سے دوسرا عنصر ہے راست ٹھہرائے جانے کی بنیاد۔ خدا کے فضل کے علاوہ مجھے راست کون ٹھہرا سکتا ہے؟ کیونکہ راست باز ٹھہرایا جانا ناکام ہو جاتا ہے اگر اس کا ماخذ خدا سے کوئی کم تر ہو۔ اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے اس کے فضل کے سبب سے ہم مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ فضل وہ چیز ہے جس کا حقدار میں نہیں ہوں، یہ مجھے قادر مطلق خدا نے اپنے بڑے فضل کی بدولت مفت دی ہے۔ تیسرا عنصر راست باز ٹھہرائے جانے کی قیمت ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ ہمیں مفت ملتا ہے۔ لکھا ہے اس کے فضل کے سبب سے اور اس مخلصی کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ راست ٹھہرانا مفت ہے، کیونکہ خداوند راست ٹھہرانے کو کبھی بھی فروخت نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی قیمت اس کے بیٹے نے ادا کر دی ہے۔ خداوند اپنے فضل سے مفت راست ٹھہراتا ہے، کیونکہ اس کی قیمت خدا کی طرف سے رہائی ہے جو مسیح نے دی۔ چوتھا عنصر راست ٹھہرائے جانے کا مکاشفہ ہے، جو کلام مقدس کہتا ہے کہ انجیل مکاشفہ ہے۔ خدا کی راست بازی ایمان سے ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جی ہاں، ایمان کے لیے۔ اس لیے میں مسیح کی انجیل سے شرماتا نہیں، کیونکہ اس میں خدا کی راست بازی ہے۔ اور اگر ہم غور کریں تو خدا کے کلام میں فضل اور ایمان ہمیشہ ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں۔ خدا فضل کے ساتھ ہماری طرف ہاتھ بڑھاتا ہے اور میں اپنا ہاتھ ایمان سے بڑھاتا ہوں تاکہ فضل کے مفت تحفے کو وصول کروں۔ رومیو میں بھی یہی لکھا ہے، اور خدا کی راست بازی ایمان سے ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے۔ اور چھٹا عنصر راست ٹھہرائے جانے کے لیے تصدیق ہے۔ خدا کی طرف سے ایک ایماندار کے لیے راست ٹھہرائے جانے کی کیا گارنٹی ہے؟ اگر مسیح قبر میں ہی رہتا تو شاید مجھے یہ یقین نہ آتا کہ خدا نے مسیح کے کفارے کے کام کو قبول کر لیا ہے، لیکن جب میں مسیح کو جلال میں بلندی پر دیکھتا ہوں تو مجھے بغیر کسی شک کے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ خدا نے مسیح کے کفارے کو قبول کر لیا۔ ساتواں عنصر انسان کے راست ٹھہرائے جانے کا ثبوت ہے۔ کیا میں راست ٹھہرایا گیا ہوں؟ اس کا جواب ہے کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ کیا ہمارا باپ ابراہم اعمال سے راست نہ ٹھہرا؟ اور کیا اس نے ایمان کو کامل نہیں کیا؟ بہت شکریہ بھائی یوسف۔ مختصر طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابراہم ڈرا ہوا تھا، اس لیے خدا نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی سپر اور اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اس کے بعد ابراہم نے اولاد کی خواہش کا اظہار کیا۔ خداوند نے اسے کہا کہ الیزر اس کا وارث نہ ہوگا، بلکہ اس نے اسے اولاد دینے کا وعدہ کیا۔ ابراہم اور خدا نے اس بات کو اس کے لیے راست بازی شمار کیا۔ 7ویں آیت میں کہتا ہے، اور اس نے اس سے کہا کہ میں خداوند ہوں جو تجھے قدسیوں کے اور سے نکال لایا کہ تجھ کو یہ ملک میراث میں دوں۔ اور اس نے کہا، اے خداوند خدا، میں کیوں کر جانوں کہ میں اس کا وارث ہوں گا؟ اس نے اس سے کہا کہ میرے لیے 3 برس کی ایک بچیا اور 3 برس کی ایک بکری اور 3 برس کا ایک مینڈھا اور ایک کمری اور ایک کبوتر کا بچہ لے۔ اس نے ان سبوں کو لیا اور ان کو بیچ سے 2 ٹکڑے کیا اور ہر ٹکڑے کو اس کے ساتھ کے دوسرے ٹکڑے کے مقابل رکھا، مگر پرندوں کے ٹکڑے نہ کیے۔ تب شکاری پرندے ان ٹکڑوں پر جھپٹے، لیکن ابرام ان کو ہانکتا رہا۔ سورج ڈوبتے وقت ابرام پر گہری نیند غالب ہوئی، اور دیکھو ایک بڑی ہولناک تاریکی اس پر چھا گئی، اور اس نے ابرام سے کہا، یقین جان کے تیری نسل کے لوگ
ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے، اور وہ 400 برس تک وہ ان کو دکھ دیں گے، لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے، اور بعد میں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے، اور تو صحیح سلامت اپنے باپ دادا سے جا ملے گا اور نہایت پیری میں دفن ہوگا۔ میں یہاں سمجھنا چاہتا ہوں کہ 7ویں آیت میں جانوروں کے 2 ٹکڑے کیوں کیے گئے جبکہ قمری اور کبوتر کے بچے کے 2 ٹکڑے نہ کیے گئے؟ یہ بات ہمیں کیا بتاتی ہے؟ بھائی یوسف، اس ساری بات کا میں آپ سے خلاصہ چاہوں گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہام کے دل میں کچھ آرزوئیں تھیں کہ خدا اسے اولاد دے، اور یہ بات خدا نے خود اس کے دل میں ڈالی تھی، بلکہ جیسا اس نے آدم کے دل میں بیوی کا خیال ڈالا، بالکل اسی طرح ابراہام کے بھی دل میں اولاد کے لیے اس نے یہ بات ڈالی تھی۔ یعنی ابراہام کا پہلا سوال بھی خدا سے اولاد کے تعلق سے ہی تھا۔ اس نے اس کا یقین کیا اور خدا نے اسے راست ٹھہرایا۔ اے خداوند خدا، میں کیوں کر جانوں کہ میں اس کا وارث ہوں گا؟ اس کی کیا تصدیق ہے کہ وہ ملک مجھے ملے گا؟ سچ بات تو یہ ہے کہ خدا کی طرف سے تحفے ملیں گے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں جب تک کہ اس کی بنیاد قربانی نہ ہو۔ اس لیے خدا نے اسے 5 مختلف قسم کے جانور لانے کو کہا، 3 برس کی ایک بچیا، 3 برس کی ایک بکری اور 3 برس کا ایک مینڈھا، اور 2 قسم کے پرندے، ایک قمری اور ایک کبوتر کا بچہ۔ اس کا مطلب ہے کہ 5 قسم کے جانور تھے۔ اس لیے ابراہم نے قربانی کے تمام جانوروں کو تیار کیا اور ان کو بیچ میں سے 2 ٹکڑے کیا، اور ہر ٹکڑے کو ان کے آمنے سامنے رکھا، لیکن اس نے پرندوں کے 2 ٹکڑے نہ کیے، کیونکہ یہ مسیح کو پیش کرتے ہیں، اور جس کی گہرائی کو ہم کبھی بھی جان نہیں سکتے، اور جس کے تعلق سے لکھا ہے کہ باپ کے سوا بیٹے کو کوئی نہیں جان سکتا۔ اور اس زمانے میں لوگ جانوروں کے 2 ٹکڑوں کے درمیان میں سے عہد کے طور پر گزرتے تھے۔ ہم معاہدہ کرنے یا عہد باندھنے کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو لفظ عبرانی میں استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے کاٹ دینا۔ مگر میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے علم کے مطابق یہ پہلا واقعہ تھا جس میں خدا نے اس طرح سے عہد باندھا، جس میں جانوروں کو بیچ سے 2 ٹکڑے کیا جاتا اور دونوں فریقین اس کے درمیان میں سے گزرتے، اور اس طریقے کے عہد کا یہ مطلب تھا کہ اگر دونوں فریقین اس عہد پر قائم نہ رہیں تو ان دونوں فریقین کو صحیح۔ بیچ میں سے جانوروں کی طرح کاٹ دیا جائے۔ اور میرا یقین ہے کہ اس قسم کا عہد ہمیں یرمیہ کی 34واں نبوت کی یاد دلاتا ہے جو 34ویں باب میں ہے۔ 18ویں آیت میں لکھا ہے، میں ان آدمیوں کو جنہوں نے مجھ سے عہد شکنی کی اور اس عہد کی باتوں کو جو انہوں نے میرے حضور باندھا ہے پوری نہیں کی، اور جب بچھڑے کو 2 ٹکڑے کیا اور وہ دونوں ٹکڑوں کے درمیان سے ہو کر گزرے، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ جانوروں کو 2 ٹکڑے کرنے کا عہد باندھا گیا، اور وہ دونوں فریقین اس میں سے ہو کر گزرتے تھے، اور وہ ایک دوسرے سے عہد کرتے ہیں کہ ہم اس عہد کو پورا کریں گے، اور اگر ہم اس میں ناکام ہوئے تو ہمارا بھی حال ان جانوروں کی طرح ہی ہوگا۔ بہت شکریہ۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آیت 12 میں لکھا ہے، سورج ڈوبتے وقت ابراہم پر گہری نیند غالب ہوئی، اور دیکھو ایک بڑی ہولناک تاریکی اس پر چھا گئی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ دونوں فریقین کو ٹکڑوں کے بیچ میں سے گزرنا تھا۔ اس واقعہ میں دونوں فریق کہاں ہیں؟ ہم صرف یہ پڑھتے ہیں کہ ابراہم گہری نیند سو گیا تھا۔ جی بھائی یوسف۔ خداوند کی برکات یک طرفہ تھیں، اس لیے خداوند نے ابراہم سے اس کے سوتے ہوئے عہد باندھا۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ اس سے پہلے میں نے آپ کی توجہ آدم کو خدا کی طرف سے دیے گئے تحفے کی طرف دلائی تھی جو کہ اس کی بیوی تھی۔ غور کریں، آدم نے اس بیوی وقت جب مل اس گئی۔ پر خدا نے گہری نیند کو طاری کیا، بالکل اسی طرح ابراہم کے ساتھ ہوا۔ جب وہ سویا تو خدا نے اسے اولاد اور ملک جیسی نعمت دی، لیکن اولاد اس کے لیے خاص تھی۔ اور جب ابراہم سے عہد باندھا جا رہا تھا تو ابراہم سو رہا تھا۔ وہ ہر چیز سے بے خبر تھا، کیونکہ خدا کی طرف سے یہ ایک یک طرفہ عہد تھا جو خدا نے اس سے باندھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب 2 انسانوں میں عہد کو باندھا جاتا ہے تو وہ
ہمیشہ ہی ناکام ہوا ہے۔ ہم اس مقام پر عہد کے دوران دیکھتے ہیں جہاں موسیٰ کی شریعت دی گئی تھی، اور اس لیے ہم رومیو کے 4 باب میں یہی خیال دیکھتے ہیں کہ اسی واسطے میراث ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو اور وعدہ کل کی نسل کے لیے قائم رہے۔ اگر ایمان نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وعدہ فضل کی بدولت نہیں، اس طرح وعدے کی یقین دہانی بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ وعدہ ایمان سے حاصل کیا گیا ہے، جو بات خدا نے کہی ہمارا ایمان اس پر ہے، جس کے نتیجے میں خدا کی بخشش اس کے فضل کے بدولت ہے، اور ہمارا اسے وصول کرنے میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ابراہام اس عہد میں دوسرا فریق ہوتا تو یہ عہد انسانی کمزوری کے باعث ناکام ہو جاتا، لیکن ہم اس گہری نیند کی یہ تفسیر کر سکتے ہیں کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں ہی دونوں فریقین یعنی پہلے اور دوسرے فریق کا کردار نبھاؤں گا، یعنی جب وہ کسی عہد میں ایک فریق بن جائے۔ کہا جاتا ہے کہ نئے عہد نامے میں 7 مرتبہ یہ کہا گیا ہے کہ میں کروں گا، جس کا مطلب ہے کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں جو یہ سب کروں گا۔ اس لیے نیا عہد نامہ قائم ہے اور وہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ خدا ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ہم بحر کلزم کے مقام پر ان الفاظ کو یاد کرتے ہیں، خدا تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے، یعنی خاموشی اور سکون میرا کام ہے، جبکہ کوشش اور دفاع اور جنگ لڑائی خدا کا کام ہے، یعنی ابرام کی گہری نیند نجات خدا کی طرف سے ہے۔ یہ تصدیق کرتی ہے کہ ابرام کا اس عہد میں کوئی کردار نہیں تھا اور صرف خدا ہی واحد فریق تھا جس نے عہد کی شرائط کو پورا کرنے کی گارنٹی دی تھی۔ صحیح۔ میں شکاری پرندوں کے تعلق سے آپ کی رائے جاننا چاہوں گا جو ٹکڑوں پر جھپٹ رہے تھے اور ابرام کو ہانکتا رہا۔ ہم اس بات سے کیا سیکھتے ہیں؟ میں شکاری پرندوں کے تعلق سے آپ کی رائے جاننا چاہوں گا جو ٹکڑوں پر جھپٹ رہے تھے اور ابراہام انہیں ہنکا رہا تھا۔ ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ اور شیطان اور اس کی شیطانی قوتیں کس بات سے نفرت کرتی ہیں، اور وہ صلیب ہے۔ اگر 5 جانور مسیح کی صلیب کی طرف اشارہ ہے تو مسیح کی صلیب عہد کی بنیاد ہے، اس عہد کی بنیاد ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان خدا کی صلیب سے بہت نفرت کرتا ہے، اور اسے ایسا کرنا بھی چاہیے۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ خداوند ہمارے خدا نے اسے صلیب پر بہت بری طرح شکست دی ہے، اس نے ان کا تماشا بنایا۔ اس لیے شیطان خدا کی صلیب سے نفرت کرتا ہے، اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح فاتح ہے اور شیطان ہمیشہ ہی شکست خوردہ رہا ہے۔ صحیح، یعنی شیطان مسیح کو بطور استاد یا نبی کے طور پر قبول کرتا ہے، اچھا نبی ہے، لیکن وہ مسیح کے تعلق سے 2 تصورات کو رد کرتا اور مخالفت کرتا ہے کہ وہ خدا ہے اور صلیب پر مر گیا۔ ٹھیک کہا؟ جی۔ ابراہام کی اولاد جب وہ مصر جائیں گے اور کچھ عرصے تک غلامی میں رہیں گے اور پھر خداوند انہیں مصر سے نکال لائے گا، بھائی یوسف اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا اس پیشن گوئی کی تفصیل پوری ہوئی اور بائبل کی تمام پیشن گوئیاں سچ ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پیشن گوئیوں کی مندرجہ ذیل تفصیلات ہیں، جس میں ابراہام کی اولاد کا ذکر ہے کہ وہ کہاں قیام کرے گی اور اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا، اور پھر اس پردیسی ملک میں رہنے کے نتیجے کا ذکر واضح ہے، اور پھر چوتھی نسل کا ذکر ہے جو بڑی دولت لے کر وہاں سے نکلیں گے۔ اور خروج کے 12ویں باب میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ پیشن گوئی ٹھیک ہے اور اپنے صحیح وقت پر پوری ہوئی، یعنی 430 سال کے بعد ٹھیک اسی دن اور ٹھیک اسی روز خداوند کا لشکر ملک مصر سے نکل گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس پیشن گوئی کا تعلق ابراہام کی نسل سے تھا۔ وہ ملک انہیں میراث میں ملے گا، لیکن اس تک پہنچنے سے پہلے وہ دکھوں میں سے گزریں گے۔ در حقیقت یہ بائبل مقدس کی تعلیمات ہیں شروع سے لے کے آخر تک، اور یہ بھی سچ ہے کہ جلال ہمارا منتظر ہے، لیکن اس تک پہنچنے سے پہلے ہمیں دکھوں سے ہو کر گزرنا ہوگا۔ ان دکھوں کو ہم پیدائش کے 15ویں باب میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اندھیرا چھا گیا تو ایک تندور جس میں سے دھواں اٹھتا تھا، یہ دھواں ہمیں ابراہام کی اولاد کی مشقت کی یاد دلاتا ہے جب وہ مصر کی غلامی میں تھے اور ان پر سختی تھی، اور لکھا ہے کہ ایک مشعل جو ان ٹکڑوں کے درمیان میں سے ہو کر گزرتی تھی، یہی خدا کا عہد تھا۔ بھائی یوسف آپ کا بہت شکریہ۔ 15ویں باب کا مواد بہت گہرا ہے، اس کے لیے کئی اقساط درکار ہیں، مگر ہم چاہیں گے کہ ناظرین اس کا مطالعہ کریں، بلکہ پوری بائبل مقدس کا۔ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مہمانوں سے اس کی رائے جانتے ہیں۔ آپ نے آج کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ راست بازی وہ نہیں جو میں نے کچھ کیا، بلکہ یہ میرے لیے مفت شمار کی گئی۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ہمارے تمام کام ناپاک لباس کی طرح ہیں، یہ اس قابل نہیں کہ ہم ان کے ساتھ خدا کے حضور جا سکیں۔
ٹھیک ہے، مسیح کی صلیبی موت ہی واحد گارنٹی ہے کہ خدائے عظیم نے اپنے وعدوں کو پورا کر دیا۔ ٹھیک ہے، ہم بیابان میں بھیڑوں کے چھوٹے گلے کی مانند تھے اور ہمیں ضرورت تھی کہ خداوند کی آواز کو سنیں۔ اے چھوٹے گلے نہ ڈر۔ ہمارے لیے یہ حوصلہ کن بات ہے کہ ہمارا چرواہا کوئی عام چرواہا نہیں بلکہ خدائے عظیم یسوع مسیح ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، خدا آپ کا بھی برکت دے۔ شکریہ۔ عزیزوں، میں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے خدا کے یہ سچے اور وفادار الفاظ کہوں گا جو اس نے اپنے بندے سے کہے، اور وہ یہ ہیں: اے ابرام تو مت ڈر، میں تیری سپر ہوں، میں ہی تیرا دفاع کرنے والا ہوں، میں ہی تیرا ہتھیار ہوں، کسی اور چیز پر نہیں بلکہ مجھ پر انحصار کر، میں ہی تیری سپر ہوں اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ اور اسی وفادار خدا نے ابرام کو اس کی اولاد کی منزل کے تعلق سے بتایا جب وہ پردیسی ملک میں گئے۔ اس نے ان کے دکھوں کی پیشن گوئی کی کہ وہ ان میں سے گزریں گے اور سالوں تک غلامی میں رہیں گے۔ اس نے ان کے دکھوں اور غلامی سے رہائی کی پیش گوئی کی کہ وہ بڑی دولت لے کر نکلیں گے۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ دکھوں کا وقت کم ہے۔ اگر آپ دکھ میں ہیں تو جان لیں کہ خداوند کی آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہیں، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ وہ تمام حالات کی تفصیلات سے واقف ہے۔ خدا آپ کے حالات کو ترتیب دے رہا ہے اور وہی ان کا حل بھی نکال رہا ہے کیونکہ دروازے کھلے ہیں، لیکن آپ کی آنکھیں ان کھلے دروازوں کو دیکھ نہیں سکتیں۔ چاہے آپ مصیبت میں ہوں، آپ کو ستایا جاتا ہے، دکھ ہے یا بیماری ہے، جان لیں کہ دکھوں کا دورانیہ کم ہے، اور جب خدا کی طرف سے مقررہ وقت آئے گا جو کہ پوری کائنات کا خدا ہے، تو جب وہ کہے گا تو وہ ہو جائے گا۔ جب خدا حکم دیتا ہے تو سب کو حکم ماننا پڑتا ہے۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ آپ کی زندگی کا انحصار آپ کے ارد گرد کے لوگوں پر، حکومتوں والوں پر اور آپ کے دشمنوں پر نہیں ہے۔ آپ کی زندگی اور آپ کی منزل خدا کے ہاتھ میں ہے۔ خداوند پر بھروسہ کریں اور اس کے وعدوں کا صبر سے انتظار کریں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔